बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, साल 2020 ने अवाम को जितना नुकसान पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया। इंसान की ज़िंदगियों को बचाने की गर्ज से लगे लॉकडाउन ने ही अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। रोज़गार छिन गए, परेशानियां हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब जबकि ईद सर पर आन पहुंची है तो पंजाब हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है। क्या ईद के बाद अवाम को खुशी मिलेगी? क्या अवाम की ये कुर्बानी ईद के बाद उन्हें कोई सिला दे पाएगी? इसी पर बात करने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अब तक ग्राफ जिस हद तक कम हो रहा है, मुस्तकबिल में क्या उम्मीद है कि अगर यही रफ्तार जारी रही और लॉकडाउन अगर कामयाब रहा तो ये ग्राफ कितने मजीद महीने तक बिल्कुल कम हो जाएगा और जो तादाद है वो डबल डिजिट तक पहुंच जाएगी? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो जो आपने शुरू में बात कही, बहुत मुश्किल काम होता है कि आप लॉकडाउन करें और आप मार्केट्स बंद करें, लेकिन आपके सामने आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने मार्केट्स खोली, दुकानें खोली, रिटेल शॉप्स खोली, मंडियां खोली और फिर पूरी कोशिश की कि SOPs जो हैं उस पर लोग जो हैं वो अमल दरामद करें। आपके सामने हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिछली दफ़ा की जो इस तरह के तादाद मरीज़ों की बढ़ी थी ईद के बाद, उस ख़तरे को सामने रखते हुए हमने ये लॉकडाउन किया है और ये लोगों के फ़ायदे के लिए किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वबा से मुकम्मल तौर पे हमारी किसी तरह से जान छूट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस जगह आके खड़े हुए हैं जहां रोज़ाना के तादाद मरीज़ों की कम होते होते आज के दिन में 203 मरीज़ जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं पूरे पंजाब में। इसमें तकरीबन हमारे 19 अजला ऐसे हैं जिसके अंदर एक मरीज भी नहीं पॉजिटिव निकला। उसके बावजूद लाहौर के अंदर 100 से ज़्यादा लोग अभी भी पॉजिटिव निकले। तो जो हमारे लिए फ़िक्र की बात थी वो ये थे कि जब अगर ये पॉजिटिव लोग निकलते रहे तो ये और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। ये बात मैं मानती हूँ कि फर्टिलिटी रेट भी कम होके पूरे पंजाब में आज के दिन तक आज सिर्फ 5 डेथ्स हुई हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये बताती है कि तादाद ज़रूर इन मरीज़ों की कम हुई है लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई। और जिस तरीके से हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करते, अगर हम इस बात का ख्याल और ध्यान नहीं रखेंगे तो आइंदा भी स्मार्ट लॉकडाउन कहीं ना कहीं करने पड़ जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब जब ईद के बाद बाज़ार खुलेंगे तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे और लंबे अरसे के लिए ये बाज़ार भी खुलेंगे, कारोबार भी चलेगा और लोगों की रोज़गार भी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके पास रोज़ाना की सतह पर रिपोर्ट्स आती हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं कि इन दिनों में जब आपने लॉकडाउन शुरू किया है दोबारा, उसमें और पहले में कितनी कमी आई है? और अगर ये लॉकडाउन रहता है ईद तक और ईद के बाद चंद दिन जो हैं, तो उसके बाद आप रिपोर्ट्स की रोशनी में बता सकती हैं कि क्या रेशो रहेगी? अजीम साहब, जो असल इसका नतीजा आएगा वो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का वो 2 से 14 दिन है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मरीज जो सामने आ जाते हैं वो 7वें 8वें दिन तक आ जाते हैं। असल नताइज अब अगले 2-3 दिन में हमारे सामने आने शुरू होंगे। अगर तो तादाद इसी तरह रही जिस तरह आज हमारे सामने 203 मरीज पॉजिटिव आए हैं तो हम इंशाल्लाह, हमें बहुत उम्मीद है कि इसका मतलब है वायरस जो है उसका कर्व अभी डाउनवर्ड्स ही जा रहा है और हमारे लिए कदरे सेफ होगा अपने बाकी बाजार और बाकी कारोबार भी खोलने ईद के इमीडिएटली बाद। लेकिन अगर तादाद बढ़ी तो फिर हम लोगों को इसके ऊपर रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 1 हफ्ता है, 8 दिन जो हमने बंद किए हैं, ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट थे कि ये वो क्रूशल दिन है जिसका नताइज हमें इमीडिएटली ईद के बाद नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने पहले करम किया है, अल्लाह करे कि इसी तरह की फिगर्स रहीं, इसी तरह की रहीं तो हमारे लिए खोलना बाजार और मंडियां खोलना, रिटेल शॉप्स खोलना बहुत आसान तो बंद है। उधर मवेशी मंडियों में कारोबार जारी है और उधर SOPs पर जिस तरीके का अमल दरामद हो रहा है सबको मालूम है। क्या वहां से भी कोई खदशात हैं?
بہت زیادہ خدشات ہے. آپ دیکھیے نا, آپ کے سامنے ہیں, لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ سنتے نہیں ہیں. کتنی مشکلوں سے منڈیاں بھی اس طرح بنائی گئی کہ انٹری ہے, ایگزٹ ہے, ایک کی جگہ 6 منڈیاں کر دی, 7 منڈیاں کر دی تاکہ تعداد رکھوں گی. لیکن لوگ ہیں کہ بازی نہیں آتے. آپ کے سامنے جب منع کیا ہے کہ نہ بچے نہ بزرگ لے کے جائیں, آپ نے جانور خریدنا ہے, آپ مہربانی کر کے اکیلے جائیے, یا اگر بہت زیادہ ہے تو ایک بندے کو ساتھ لے کے چلے جائیے. آپ پورا خاندان ساتھ لے کے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ایک تفریح کی طریقہ تو نہیں ہے. اس وقت جب ایک وبا کا سامنا ہم کر رہے ہیں تو ہم سب کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے, اور اسی لیے زیادہ خطرہ ہمیں ان مویشی منڈیوں کی طرف سے ہی ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں آپس میں ملے ہیں, بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ نہ ہو وائرس وہاں سے پھر سے پہلے. اور پھر امپورٹنٹ یہ چیز تھی ہمارے لیے, مویشیاں منڈیاں اس لیے بند کرنا بھی مشکل تھا کہ سارے سال جانور پالے گئے, اور ان کو پالنے کے لیے یہ 2-3 دن ہوتے ہیں جب یہ جانور بیچے جاتے ہیں, اور سارا سال کا یہ لوگ اپنا خرچہ نکالتے ہیں. تو ہمارے لیے منڈی بند کرنا بھی ناممکن سی بات تھی. ڈاکٹر صاحب, عید کے روز کیا پلان ہے گورنمنٹ کا؟ عید کے روز کیا پلان ہے گورنمنٹ کا کہ عید کے روز دیکھیں صرف لاہور شہر کے اندر 1 لاکھ سے زائد ایسے قصاب داخل ہوتے ہیں جن کا دور دور تک پہلے قصابوں سے تعلق نہیں ہوتا. وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں, ان کی ایج بھی زیادہ ہوتی ہے. تو لاہور شہر میں آپ نے کیا پلاننگ کی ہے عید کے روز کورونا کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی, 2-3 ذمہ داریاں ہم نے اٹھائی ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں, جس میں میاں محمود الرشید شامل ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پارٹی کے سربراہ جس طرح اعجاز چودھری صاحب ہیں, ان کے ساتھ ان کے جو صدور ہیں اپنے ٹاؤنز کے. ایک سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ علاشہ کے لیے صحیح بندوبست کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. میں قصائیوں پہ تو بعد میں جاؤں گی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لاہور شہر کے اندر گندگی جو ہے اس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے. اس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. کل 0 آور رات کو ہوگا, ہم لوگ خود انسپیکشنز کے لیے نکلیں گے دیکھنے کے لیے کہ جی سارے یہ جو ڈرمز ہیں یہ خالی کیے گئے ہیں. لاہور کارپوریشن نے یہ جو ویسٹ مینجمنٹ جو ہے انہوں نے خالی کیے ہیں, تیاری پوری ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جی یہ جو پلاسٹک کے تھیلے ہیں تاکہ اس کے اندر لاشا ڈالا جائے, وہ تقریباً ہر گھر میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہر کونے کونے کے اوپر اپنے ہم لوگوں نے ٹینٹس لگائے ہیں اور لوگوں سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے تھیلا لے جائیں. اس میں رضائیاں مت رکھیے گا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, اس میں رضائیاں مت رکھیے گا. اس کے اندر جو حلاش ہے وہ ڈال کے واپس ہمارے حوالے کر دیجیے گا, ورنہ گھر کے باہر بھی آپ اگر رکھ دیں گے تو ہم تب بھی اٹھا لیں گے. ایک تو یہ بہت کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے, کسی بھی وبا کا وبا جو ہے اس کے پھیلنے کی تو نہیں. ایک سیکنڈ, میں پہلے بات, مجھے کرونا کی تو فکر کے علاوہ اور بھی بہت ساری فکریں ہیں نا. یہ تو آپ عظیم صاحب سوچئے, یہ تھوڑی بات ہے کہ اگر کرونا آ گیا تو باقی بیماریاں رک گئی ہیں. باقی بیماریاں بھی تو ہیں نا, تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اب آ گیا جہاں تک انوائرمنٹ کا صاف رہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, باقاعدہ سپریز وغیرہ بھی کی جا رہی ہیں. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ سب کو کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اگر ہو سکے تو اجتماعی قربانی کریں, اور پہلے کے مقابلے میں اس مرتبہ لاہور میں 25% اجتماعی قربانیاں کی جا رہی ہیں. یعنی پہلے صرف 7% ہوتی تھی, اس مرتبہ ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 25% اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں, جس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا اکٹھ اس طرح کا نہیں ہوگا. دوسری بات ہے جہاں تک تعلق ہے SOPs کے آبزرو کرنے کا, پولیس نے ان 3 دنوں میں پولیس ایڈمنسٹریشن کو ایکسٹرا انسٹرکشنز دی ہیں ٹو انشور کہ جی پراپر SOPs فالو ہوں. قصائیوں کو بھی ماسک پہننے چاہیے, اور جو جانور کا قربانی کروا رہے وہ بھی ماسک پہنے, ماسک پہن کے, اور خاص طور پہ سینیٹائزرز وغیرہ, ہاتھ دھونے, یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں. نہ صرف یہ کرونا روکیں گی بلکہ اور بہت ساری وبا بھی روک سکیں گی. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے 19 اضلاع کی بات کی جہاں سے آج کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا, تو ایسے کون سے اضلاع ہیں جس نے تیزی سے ریکور کیا ہے, یعنی ان کی تعداد بڑھ رہی تھی اور پھر بعد میں صورتحال ایسی بنی کہ وہ بالکل 0 ڈیجٹ پہ آ چکے ہیں؟
دیکھیں 0 ڈیجٹ پہ بہت سارے ہمارے ساؤتھ کے جو ہیں، جس طرح لودرا ہے، اس میں بہاڑی ہے، اس کے اندر لیا ہے، پھر اٹک ہے، میاں والی ہے، ان میں آہستہ آہستہ 0 کیسز، مطلب ڈیٹیکشن آف کیسز 0، کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. تو دیٹ از این ایکسلنٹ سائنس. اس میں 19 ضلع ہیں. ابھی اس وقت تو مجھے بائی ہارٹ سارے ضلع اس طرح یاد نہیں ہیں، لیکن 19 اضلاع ایسے تھے جس کے اندر. اور اگر جو باقی بھی اضلاع ہیں، جیسے کسی میں 2 کیس آئے، کسی میں 3 کیس آئے، اگر میں 203 کیسز کی بات کروں تو میجورٹی تو پھر لاہور سے ہیں. یعنی آپ یہ سوچئے کہ 100+ جو ہیں وہ لاہور سے ہی ہیں. ہمیں لاہور پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. نہیں جی، ابھی دیکھیں لاہور ہے، راول پنڈی ہے، اس کے بعد گجرانوالا ہے، گجرات ہے، ملتان ہے. یہ جو بڑے شہر ہیں ہمارے، ان میں ابھی بھی کیسز سامنے 3-3 4-4 سب سے بڑی تعداد لاہور میں ہے. پھر راول پنڈی میں، ملتان، فیصل آباد جو بڑے شہر ہیں، ان میں تعداد ابھی بھی زیادہ ہے. یعنی 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، اس طرح سامنے آ رہے ہیں. لیکن کچھ اضلاع میں بالکل آج کوئی کیس سامنے نہیں آیا. اور الحمدللہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فرٹیلیٹی ریٹ بھی ہمارا کم ہو کے آج کے دن میں 5 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جان کی بازی ہاری ہے. ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. ہم بڑے شکر گزار تھے، آج سے 3 دن پہلے کوئی بندہ فوت نہیں ہوا تھا. تو اللہ کرے کہ یہ جو مہربانی اللہ کی ہمارے پہ اسی طرح ہوتی رہے اور آہستہ آہستہ یہ کیسز مکمل طور پہ ختم ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کرونا انشاءاللہ تعالیٰ چلا جائے گا. پنجاب کے اندر چونکہ آپ پنجاب کی وزیر صحت ہیں، کوئی نئے اسپتال دور دور تک نظر نہیں آ رہے. کوئی امکانات ہیں کہ آپ نئے اسپتال بنائیں گی؟ کوئی پنجاب کے اندر یہ لوڈ کم ہوگا اسپتالوں میں؟ میرا خیال ہے عظیم صاحب، آپ کی پہلے تو آپ لاہور میں رہتے ہیں، ایک دن چکر ضرور مار لیجئے گا. گنگا رام کی جو ہسپتال نیا بن رہا ہے الحمدللہ بالکل آن ٹائم ہے. فروری میں ہم نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. آج اس کے کالمز کھڑے ہو رہے ہیں. 600 بیڈ ہسپتال ہو تیار ہو رہا ہے. میاں والی میں جو مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال، یہ بھی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے، وہ جو میاں والی میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہم نے شروع کیا ہے، وہ الحمدللہ اس کے بھی کالمز کھڑے ہونے شروع ہو گئے. نشتر 2 یعنی کتنے سال، 32 سال بعد وہاں کوئی نیا اسپتال بن رہا ہے، اس کے بھی ماشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن بالکل آن ٹائم ہو رہی ہے. یہ کب تک کمپلیٹ کر رہی ہے؟ کارڈیالوجی ہاسپٹل یہ انشاءاللہ جی گنگا رام کے ساتھ جو ہاسپٹل ہے میاں والی، ہمیں امید ہے کہ فروری 2022 کے اندر ہم انشاءاللہ ان ہسپتالوں کو فنکشنل کر دیں گے. اس کے علاوہ نئے ہسپتال، آج میں سیالکوٹ گئی تھی، مدر اینڈ چائلڈ نیا ہسپتال، وہاں انشاءاللہ اگلے 6 ہفتے میں ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے PC1 جو ہے راجن پور مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا، اٹک مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا، لیا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، بھاول نگر مدر اینڈ چائلڈ، ان سب کے PC1 جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں. اس وقت بالکل ایکسیپٹنس کے پروسیس میں ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 3 ماہ کے اندر یہ سارے ہسپتال جو ہیں ان کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، ظفر مرزا صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے، ریزائن دے دیا. ظفر مرزا فیڈرل میں بیٹھ کے کرونا کی جنگ لڑ رہے تھے. آپ کی اطلاع کیا ہے؟ کیا وجوہات کیا بنی؟ میرا خیال ہے میرے لیے کوئی کمنٹ کرنا، کسی انسان نے اگر کوئی استعفیٰ دیا ہو ان کے پاس اپنی وجوہات ہوتی ہیں. میں نے تو جو اخبار میں پڑھا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ کنٹروورسی ہو گئی تھی کہ جی ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کئی لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ان چیزوں پہ. روزمرہ خبریں آتی تھیں اس طرح کی، اینڈ آئی سپوز ون آف دیٹ ریزنز. ادروائز میری کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی جس کے بیسس پہ میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اخبار میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ خبریں ایسی بھی ہیں کہ ادویات کی درآمد کے حوالے سے بھی ان پہ الزامات تھے. ایڈ ہاکزم پہ اداروں کو ابھی تک چلایا جا رہا تھا، مستقل بنیادوں پہ تعیناتیاں نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے استعفیٰ سامنے آیا. میرا خیال ہے وہی اپنے اوپر زیادہ کمنٹ پاس کر سکتے ہیں. میرے پاس تو یہ ساری انفارمیشن اس طرح کی نہیں ہے، کیونکہ بیسکلی اگر آپ کیپٹل کو دیکھیں تو جو ہماری کیپٹل کا ایریا ہے
وہ بہت تھوڑا سا ایریا ہے, وہاں چند ہسپتال ہیں اور وہاں اتنا بڑا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا جس طرح پورے پنجاب میں. اب ہم نے تو اس وقت آپ کو پتہ پنجاب کے اندر کوئی تقریباً 28,000 سے زائد, اب تو انشاءاللہ اگر 2,000 ہمارے ڈاکٹرز اب آ گئے اور تو ہم 30,000 کے اس پہ پہنچ جائیں گے. 30,000 سے زیادہ لوگ مستقل ملازمتوں دے دی ہم کو. تو آئی تھنک یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اوپر لوگ, آپ کو پتہ ہے وہ والی بات ہے یعنی تنقید برائے تنقید بھی ہوتی ہے, اصلاح برائے اصلاح نہیں. اس زمانے میں ہوتی تو اگر کسی نے استعفیٰ دیا ہے تو اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر بھی دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستانی سیاست کو سمجھنا مشکل ترین کام ہے. آج کا دوست کل کا دشمن اور کل کا دشمن آج کا دوست. اب کل کا اسمبلی اجلاس ہی دیکھ لیجئے. ایسا لگتا تھا کہ ارکان اسمبلی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں, اور اسی پیرائے میں کل مشترکہ پارلیمان کا اجلاس بھی بلانے کا اعلان ہوا. لیکن صبح کا سورج نئے انداز سے نکلا. نہ صرف مشترکہ اجلاس منسوخ ہوا بلکہ 2 بل بھی آرام سے سینٹ نے پاس کر دیے. اس سے بڑھ کر کل قومی اسمبلی میں غصے میں آئے شاہ محمود, جو اپوزیشن کی جانب سے نہ بولے جانے پر ناراض تھے, آج اپوزیشن کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف رہے. اسمبلی اور میڈیا ٹاک میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے والے آرام سے کوئی بھی بل پاس کروا سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر کن معاملوں پر اپوزیشن اے پی سی بلا رہی ہے؟ بظاہر تو دونوں اپوزیشن جماعتیں اور حکومت ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہیں, لیکن عوام کو کیا مقمصے میں ڈال رکھا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن سب سے پہلے رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت جو دوہرا معیار پایا جا رہا ہے, ایک طرف اے پی سی کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں, حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے, یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ سینٹ میں بھی مقابلہ کریں گے, قومی اسمبلی میں بھی مقابلہ کریں گے, تحریک بھی چلانی پڑی تو چلائیں گے, دوسری جانب حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ بھی ہیں. دیکھیں یاسر, یہ بڑی مزے والی بات ہے. آپ غور کریں کہ آج بل کس نے سینٹ میں پیش کیا؟ آج عباسی صاحب نے بل پیش کیا نا. کل آپ دیکھیں کہ کل اپوزیشن کی جو پریس کانفرنس اس میں کیا تھا, اس میں تو ہم کسی صورت میں حمایت نہیں کریں گے, یہی تھا نا. اور وہ اپوزیشن جو کل یہ نظر آ رہا تھا, بلکہ ہمارے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے کیا کہا, آپ نے سنا نا. رانا ثناء اللہ نے خود ہمارے پروگرام میں کہا کہ جناب یہ اس طرح کچھ کرنا چاہتے تھے, ہم اس پہ کسی صورت نہیں کریں گے, اب ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ لفظ ادا کیے تھے جب میں نے ہی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا. ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں. جب ڈوریاں ہلتی ہیں اور جب کہا جاتا ہے تو پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب یہ نورا کشتی آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اب کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد جو میں نے تو پہلے کہا تھا کوئی تحریک نہیں چلے گی, صرف ایک ڈرامے بازی ہوگی, یہ سارا کچھ اس طرح چلے گا. آج ایک بل سینٹ میں پیش ہوتے ہیں, 2 بل پیش ہوئے. سینٹ میں بل پیش ہونے کے بعد کسی ایک شخص نے مخالفت کی. مولانا فضل الرحمان کی ٹیم کے لوگ بھی تو وہاں پہ موجود تھے, محمود اچکزئی کے لوگ بھی موجود تھے, اسمران یار ولی کے لوگ بھی موجود تھے, اسی سینٹ کے اندر موجود تھے جناب جو بلوچستان سے ہم ناراض ہو کے گئے ہیں ساتھی ہمارے حکومت کے ساتھی, ان کے لوگ بھی موجود تھے. اسی طرح آپ آگے آ جائیں, قومی اسمبلی کے اندر کل کھارا بنا ہوا تھا. قومی اسمبلی کل کیا ہو رہا تھا؟ کل قومی اسمبلی تو اس طرح لگ رہی تھی کہ قومی اسمبلی نہیں ہے, جس طرح گوال منڈی چونک ہے جہاں پر کسی 2 پارٹیوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. آج کیا اس پاس ہونے والے بل میں کوئی ایک شخص بولا, ٹھیک ہے یہ بالکل اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں, کہ یہ قومی مفادات کی بات تھی. اور قومی مفادات جو ہے یہ آج ہی کیوں یاد آئے اپوزیشن کو؟ کل یہ قومی مفادات اپوزیشن کو یاد کیوں نہیں ہے؟ کل سے ایک دن پہلے کیوں نہیں یاد ہے؟ یہ یاسر ساری ایک عوام کو نا صرف ایک پاگل بنانے کے لیے عوام پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں نہیں یاد آئے. اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی نے ہمیں جوائن کیا. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عباسی صاحب, ایک جانب حکومت پر چڑھائی کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے اے پی سی میں, اور دوسری جانب بل پاس کروانے میں اسی حکومت کے ساتھ تعاون بھی ہو رہا ہے, تو کیا یہ تعاون دونوں طرف جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. یہ تعاون تو بالکل کوئی نہیں ہے, یہ رجسٹریشن تھا فیٹک کی ایک ریکوائرمنٹ تھی. ریاست پاکستان اس کی ذمہ دار ہے. آپ کو پتا ہے کہ فیٹک کے اندر ہم گرے لسٹ میں ہیں, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری پاکستان جو ہے بلیک لسٹ میں جائے. اس لیے وہ ایک ریکوائرمنٹ بل ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے بل میں امینڈمنٹ کیا ہے, بل کو ٹھیک کیا ہے تاکہ بل کا کسی صورت میں بھی یا مس یوز نہ ہو سکے. تو اس لیے ہم نے بل کی منظوری دی. ہم نے کبھی بھی اچھا نہیں سکتے, سبھی لوگ کا پارلیمان کے اندر یہ نہیں سوچا کہ حکومت کس کی اور حکومت کون ہے, بلکہ ہم نے سوچا کہ پاکستان اور ریاست کو کس چیز کا فائدہ ہے. اس کے لیے ہم نے ہمیشہ تعاون کیا, اور
اور وہ کسی حکومت سے تعاون نہیں تھا، وہ ریاست پاکستان سے ہمارا جو ہے ایک کمٹمنٹ ہے وہ ہم نے پوری کی ہے۔ اچھا ویسے صاحب یہ تو ہو گیا، کیا اس کے بعد بھی اگر کوئی حکومت ایسے بل لاتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتر ہے تو آپ اس میں ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے؟ ہم نے بھی پہلے بھی کئی بل آئے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے، جس سے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کے انسٹیٹیوشن کا فائدہ ہو رہا ہو۔ ہم پارلیمنٹ کو تالا نہیں بتا سکتے، ہم کام کرتے ہیں، ہمارے بل بھی آتے ہیں، ان کے بھی بل آتے ہیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، اس میں ہم ضرور کام کرتے ہیں۔ اور اگر پاکستان میں کوئی ہم سمجھیں تو ایسا بل ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا آنے والے وقتوں میں اس کا مس یوز ہوگا، اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج بل پاس ہونے کے بعد کہا کہ اگر اپوزیشن ہمارا ساتھ نہ بھی دیتی تو ہم مشترکہ اجلاس میں اسے پاس کروا لیتے۔ وزیر اعظم پاکستان بادشاہ ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی بات کا کی بات ہے کہ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ کبھی بھی انہوں نے پاکستان میں بہتر بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، وہ اپوزیشن کو دشمن سمجھتے ہیں، وہ پارلیمان کو تالا لگانا چاہتے ہیں، وہ آرڈیننس کے ذریعے ملک کو چلانا چاہتے ہیں، وہ پارلیمان کی جو ایک وزڈم ہوتا ہے اس سے خائف ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کا سامنا نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے تو میں اتنے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ نہ وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، نہ ان کی پارلیمانی کوئی ایسی تربیت ہے اور نہ وہ پارلیمنٹ کو کچھ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ وزیر اعظم پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بھی ایک ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کی باتوں سے اس طرح ہمیشہ عباسی صاحب آپ ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں، آپ ملکی قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں کہ قومی مفاد کی خاطر یہ بل پاس کروائے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے، ملکی قومی مفاد میں جو بلز پاس ہونے ہیں اس قانون سازی میں اپوزیشن کو NRO نہیں دیا جائے گا۔ وہ پرائم منسٹر صاحب خود بتائیں، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے، ہم نے ہزاروں دفعہ آپ کے پروگرام میں باقی پروگرام میں پوچھا ہے، تو کس سے NRO کون مانگ رہا ہے، کس نے کبھی مانگا ہے؟ ان کے پاس دینے کے لیے ہے، ہم سے کبھی NRO نہیں مانگا۔ یہ میٹنگ ان کی ریکویسٹ پہ کرتے ہیں، اب ایک میٹنگ ہوتی ہے ظاہر ہے پارلیمان کے اندر ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے ہماری جماعتوں کے آپس میں، تو وہاں بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ اگر یہ کوئی اس بات اس طرح لے جائے کہ ہم کوئی NRO مانگتے ہیں، ہم کس سے NRO مانگتے ہیں اور ہمیں دے کیا سکتے ہیں اور کون سا NRO ہم نے مانگتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کا کام یہی ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی۔ عباسی صاحب آپ نے کہا یہ بل آپ نے قومی مفاد میں منظور کروایا، قومی مفاد میں ساتھ دیا، آپ کے ایک بڑے اتحادی جو اس کے اندر سینٹ اور پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کی رہنما شیری رحمان نے اس بل کے پاس ہونے کے فوری بعد پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ شیری رحمان نے ایسی بات میرا خیال نہیں کی۔ میں آپ کو ٹی وی پہ ہم آپ کو سنا بھی دیتے ہیں جو ان کی پریس کانفرنس ہے۔ شیری رحمان صاحبہ نے یہ کہا کہ جھگڑے کی جو جڑ ہے وہ فیٹف ہے، یعنی فیٹف جو قوانین میں ترامیم چاہ ہی نہیں رہتا وہ بھی ترامیم کر دی گئی ہیں۔ نیب قوانین زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، فیٹف زیادہ بڑا مسئلہ۔ یہ باقاعدہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن آج کا جو بل ہم نے پاس کی ہے وہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ تھی، ہم سمجھتے ہیں، ہم نے وہ دیکھی ہے، دونوں بل ایسے تھے جس کو پاس کرنا، اور وہ اگر فیٹف کی ریکوائرمنٹ نہ بھی ہوتی تو پاکستان کے انٹرسٹ میں وہ بل لگتا ہے ایسے تھے۔ اس سے جو چیز ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ آف پاکستان نے اس کی کمیٹی لا اینڈ جسٹس کمیٹی نے اس میں امینڈمنٹ کیے ہیں، وہ امینڈمنٹ ہماری مانی نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے اس سے پاس کیا ہے۔ اور یہی پہلے ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ قانون میں یہ چیزیں ہیں، یہ ہم ٹھیک کریں گے کیونکہ کل یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف مس یوز ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ ہماری امینڈمنٹ مانتے ہیں، انہوں نے ہماری امینڈمنٹ مانگی ہے اور اس بات ہم نے پاس کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی اس میں کوئی اور چیز رہے۔ عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ دوہری شہریت کے جو معاونین خصوصی ہیں انہیں ہٹا دیا جائے، ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے آج ایک قرارداد پیش کی پنجاب اسمبلی میں۔ ہر ایک کو اپنا رائٹ ہے جی وہ پنجاب اسمبلی پر دیکھے، یہ جن لوگوں کے لیے قانونی ریکوائرمنٹ ہے، جو قانونی پوزیشن پہ ہیں، جو لوگوں کا لیفٹ ہونا ہے یا ان کے پاس بڑی خاص ذمہ داریاں ہیں جن کو کانسٹیٹیوشن اور قانون نے کہا ہوا ہے کہ وہ ذمہ داریوں پہ نہیں رہ سکتے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، اور جن کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے، میرے خیال کے مطابق میرے یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے لیے یہ پابندی نہیں لگا سکتی، یہ پابندی صرف ان کے لیے ہے جو لیفٹ ہو کے آتے ہیں یا 5 جو ایڈوائزر ہیں ان کے لیے شاید یہ پابندی ہے، باقی سے پابندی نہیں ہے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہر پاور چیز کو آپ اس اینف سے دیکھیں، بلکہ اگر عباسی صاحب عید کے بعد EPC ہو رہی ہے یا آج کے اس تعاون کے بعد کوئی برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ APC ضرور ہوگی، میں ڈیٹ نہیں دے سکتا کہ، لیکن APC کے امکانات زیادہ ہیں اور APC ہوگی، اور وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ قوم کے سامنے رکھیں گے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، نان امپلائمنٹ ہے،
جو لا اینڈ آرڈر ہے, جو بہت سیریس گورننس ایشو ہیں, وہی پچھلی میں ڈسکس ہوں گے جی. آپ عباسی صاحب کیا چاہیں گے آپ, اگر آپ نے حکومت کے خلاف ABC میں فیصلہ ہوتا ہے کہ حکومت کو ختم کرنا ہے, ان ہاؤس تبدیلی کے آپ حق میں ہیں کہ یا سڑکوں پہ آ کر؟ اور وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو آئین اور قانون اجازت دے گا, اور اس کام میں بالکل نہیں پڑیں گے جو غیر آئینی ہو, جو غیر جمہوری ہو, اس میں شامل نہیں. عباسی صاحب ایک لاسٹ کوشچن کا جواب دیجئے گا کہ بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ مفادات کا ٹکراؤ ہوگا, APC میں کسی ایک نقطے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا, حکومت اس سے محظوظ ہوتی رہے گی. لوگوں کی اپنی رائے ہے, اپوزیشن کی جماعتوں کی یہ رائے ہے, اپوزیشن کی جماعتیں مل بیٹھتی ہیں, جب وہ بات کرتی ہیں یہ ہمارا حق ہے, اس میں بہت ساری ڈسکشن ہوتی ہے, اور حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور ان کو اپنی جو اپوزیشن کی جماعتیں اور اس ملک لوگوں کو اس نیک پہ نہیں لینا چاہیے کہ لوگ خود سڑکوں پہ نکلے اور یہ فیصلہ کریں. حکومت کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے, عوام اس طریقے کا ابھار نہیں دینا چاہیے کہ وہ خود سڑکوں پر نکل آئے. بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بات کریں گے پولیس کے کردار کے حوالے سے. ایک جانب وہی پولیس ہے جو فرنٹ لائن سولجرز کے ساتھ کھڑی ہے, وہی پولیس ہے جس نے کرونا لاک ڈاؤن کے دنوں میں انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا اور خود بھی جانیں گنواتی رہی. اور دوسری جانب یہی پولیس ہے کہ جس نے کرونا لاک ڈاؤن کے دوران کاروباری حضرات سے پیسے لیے اور انہیں کاروبار کرنے کی اجازت دی, سب سے زیادہ پیسہ بھی کمایا. تو اسی پولیس نے جانیں بھی گنوائیں, تو اسی پولیس نے ڈیوٹیز بھی سر انجام دیں, تو اسی پولیس نے. دوہرے معیار پر بات کرنے کے لیے DIG لاہور اشفاق احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اشفاق خان صاحب, ایک طرف یہی پولیس فرنٹ لائن سولجرز کا کردار ادا کر رہی ہے اور بخوبی ڈیوٹی انجام دی, لیکن اسی میں سے کچھ طبقہ کرونا لاک ڈاؤن کے دوران جتنا پیسہ بناتا رہا شاید پچھلے 10 سالوں میں نہ بنایا ہو, مار دھاڑ بھی جاری رہی. یہ دوہرا پن آپ کی کاوشوں سے کب ختم ہوگا؟ انشاءاللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے, بالکل ہم اس بات کو کبھی ڈینائی نہیں کرتے کہ ہر محکمے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے محکمے میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو ان لوگوں کی قربانیاں کو بھی خراب کرتی ہیں, جو کہ پنجاب پولیس نے 1500 لوگ شہید کر کے دی ہوئی ہیں. اور آپ نے خود ہی بات کی کہ دیکھیں بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, 2 لاکھ کی فورس ہے پنجاب پولیس, اور صرف 36,000 لاہور پولیس میں ہے. بہت لوگ محنت کرتے ہیں, 7 دن اور 24 گھنٹے یہ کام کرتے ہیں, کوئی چھٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن اس میں جو کوئی برا کام کرتے ہیں تو ضرور ان کے خلاف یہ ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ اس میں سزائیں بھی دی جاتی ہیں. اکاؤنٹیبلٹی جو ہمارا انٹرنل سسٹم ہے وہ بھی بہت ریگولر چلتا ہے. آپ کو تو ایک ایڈیشنل IG رینک کے آفسر ہیں جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ہیڈ کرتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں اس کی ایک پریزنس ہے. تو صاف ظاہر ہے چونکہ اس ڈپارٹمنٹ کی جو ورکنگ کا طریقہ ہے, لا انفورسمنٹ ہے, اس میں کمی کوتاہی ہو تو ہم اس پہ ایکشن کرتے رہتے ہیں. باقی ابھی لاک ڈاؤن جو ریسنٹلی ہوئے ہیں میرے ہوتے ہوئے, تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ہم نے بڑا کلوز, جو ہمارے DSPs SPs جو سپروائزری آفسرز ہیں انہوں نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہے. اور بالکل میں خود آج پورا دن شہر میں پھرتا رہا ہوں, اس طرح کا کوئی واقعہ کسی تاجر نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ایسا کسی پولیس والے نے ان کو ہراساں کیا ہو, جو پریشان کیا ہو. خان صاحب بالکل آپ نے درست کہا, لیکن جس نے فائدہ لیا ہوگا وہ تو کبھی شکایت نہیں کرے گا, جس نے فائدہ نہیں لیا ہوگا وہ شکایت کرے گا. آپ لوگوں نے بڑا کیا, ایک اچھا کام پولیس نے کیا. جو پولیس اچھا کام کرے ہم اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں میں, ہزاروں افراد میں راشن تقسیم کیا جو بیچارے مختلف مارکیٹوں میں ریڑیاں لگاتے تھے. پولیس نے اپنی پاکٹ سے ان کو راشن تقسیم کیا. یہ ایک بڑا اچھا پولیس کا اقدام ہے. لیکن اب آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہ دن گزر رہے ہیں, آنے والے دنوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں پولیس ناکوں پہ جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, یا پولیس ناکوں پہ جو لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے, خاص کر عید سے 1 یا 2 روز پہلے, اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا؟ رانا صاحب بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا. دیکھیں ایک تو جو پرماننٹ ناکے ہیں اب اس کا رواج ہی ختم ہو گیا, اور ہم نے ان کو SOP کے تحت منع بھی کر دیا ہوا ہے. اب جو پولیس پکٹس ہیں وہ 6 ایسے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں لاہور کے, ان کے اوپر جو پولیس ہوتی ہے الیکٹرانک پولیس پکٹ ہے, اور اس کی تمام سرویلنس سیف سٹی اتھارٹی سے کیمروں کی مدد سے کی جاتی ہے. اور میں خود بھی اس کو گائے بگائے دیکھتا رہتا ہوں. میں ایون ہر وقت ہم مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کس کو چیک کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. وہاں کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور ان قریب 7 اور ایسی پکٹس بھی بن رہی ہیں الیکٹرانک پولیس پکٹس جو کہ وہاں پہ ہو گئے. اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں ٹیپیکل ناکے لگے ہوتے تھے وہ اب ہم لگا ہی نہیں رہے. ابھی ہم سنیپ چیکنگ کرتے ہیں, یا پیٹرولنگ کرتے ہیں, یا کہیں پہ آدھا گھنٹہ چیکنگ کی اور کہیں اور چلے گئے, سرپرائز چیکنگ ہوتی ہے.
تو بالکل اس طرح کی چیز آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی کہ ناکوں پہ کوئی جاتی یا غلط بات کے تاثر ہے. خان صاحب آپ نے لاہور کی بات کی، لاہور کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، مضافات کی ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑے شہروں میں ذرا نظام تھوڑا سا منظم ہوتا ہے اور وہاں پر سختی کچھ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہیڈ آفیسز موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر مضافات کی بات کریں، یہ الہ آباد ہو گیا، کنگن پور ہو گیا، چونیا ہو گیا، تلونڈی ہو گیا، یا اس کے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پر تو سر عام ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں، باقاعدہ بھتے کے نام پہ پرچیاں جاتی ہیں اور وہ پیسے دیے جاتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کو تاکہ کاروبار کی اجازت ملی رہے. یہ سب آپ ابھی جو جنرلائز بات کر رہے ہیں وہ بالکل آپ کسی وقت اسپوکس مین سے بات کر لیں پنجاب پولیس کے، تو وہ آپ کو ڈیٹیل میں بات جواب دے دیں گے. فی الحال جو میں، چونکہ میرا ایریا آف جورسڈکشن لاہور ہے تو اس لیے میں نے لاہور کی بات کی ہے. میں ڈی اے جی آپریشن لاہور کے طور پہ ابھی ریسنٹلی کام کر رہا ہوں، تو میں نے اس حوالے. تو خان صاحب لاہور کی بات کر لیتے ہیں. یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، تقریباً 25 دن پہلے کی بات ہوگی. میرا گھر کو جانا ہوا تو راستے میں پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن کے نام پہ ناکا لگایا گیا تھا، راستہ بند تھا کہ اتنی دیر میں کہ میں گاڑی سے اترتا اور ان سے جا کے پوچھتا کہ مجھے متبادل راستہ بتا دیں. تو اسی اسنا میں ایک آفیسر کی آواز آتی ہے کہ بیریئر کو ہٹا دیا جائے. تو وہ پولیس افسر جو اس وقت موقع پر موجود تھا اس نے یہ کہا کہ سر ڈرامہ ختم. تو ان کی جانب سے جواب آیا جی ہاں ختم. اس کے بعد بیریئرز ہٹا دیے گئے. اب میں نہیں جانتا کہ اس ڈرامے کا مطلب کیا تھا، وہ بیریئر لگانے کا مطلب کیا تھا. دیکھیے یہ کسی، آپ جو بات کر رہے ہیں کوئی ایک افرادی طور پہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو اب مجھے تو اس کا ابھی میں اسے فی البدیہہ بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ سے میں ڈیٹیلز لے لوں گا، میں ضرور چیک کرواؤں گا کہ کیا بات کی یا کیوں انہوں نے اس طرح کی بات کی. اس طرح کے آپ کو لاہور میں کوئی سینکڑوں ہمارے ایٹ اے ٹائم ڈپلائمنٹس ڈیوٹیز چل رہی ہیں، اور اس طرح کا جو ایک واقعہ خاص تھا میں اس کو چیک کروا لوں گا آپ سے ڈیٹیل سے. خان صاحب، عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تھانہ کلچر کو تبدیل کرنا ہے، پولیس کے تشخص کو تبدیل کرنا ہے. آپ کی پچھلی انفارمیشن کے مطابق اندرونی طور پہ میکانزم بہتر ہو چکا ہے اور جو ایف آئی آر کا اندراج تھا وہ بھی بہتر ہو چکا ہے اور ایچ آر کے ادارے کی نسبت لوگوں سے لنک ڈیولپ ہو چکا ہے. آپ کی نظر میں لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ کیا اس میں اضافہ ہوا ہے اس پچھلے کچھ عرصے میں؟ لوگ کیا اس دقت کے باعث ہی آتے ہیں جو ماضی میں تھی، یا اب کچھ بغیر دقت کے اور کھلے ڈلے آ کے بات کر لیتے ہیں پولیس سے؟ دیکھیں میں اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ہمارے تمام دفاتر میں 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک تمام پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ اوز آن کیمرہ اویلیبل ہوتے ہیں آن لائن. ہم ان کو پورے لاہور کے جو 84 پولیس اسٹیشنز ہیں، میں اپنے دفتر سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ کون کون ایس ایچ او بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم آپ کو یہ آپ کے نالج میں ہوگا، سردیوں میں ٹائم اور ہوتا ہے، گرمیوں میں اور ہوتا ہے. اور اگر ایس ایچ او کہیں لا اینڈ آرڈر میں بزی ہو تو انچارج انویسٹیگیشن آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کو آن لائن مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو پولیس کی جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. اور نمبر 2، ہر پولیس اسٹیشن میں ایک فرنٹ ڈیسک بنایا گیا ہے. اگر آپ خود وزٹ کریں تو آپ ہاں صاحب بالکل، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس عید پر کوئی تھریٹ تو نہیں ہے، اس عید پر کوئی ایسا کوئی چیز تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ، چونکہ بھارت تو پاکستان کے خلاف اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں نا، کوئی لاہور شہر میں یا کسی اور جگہ کوئی تھریٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیں اور عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ کوئی اسپیسیفک ایسی تھریٹ نہیں ہے عید کے حوالے سے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک نے ایک بڑی لمبی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، تو ہم کبھی بھی ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. تو ہم نے جتنے بھی سیکورٹی پروگرام بنائے عید کے حوالے سے یا ابھی اور بھی کچھ جو شہر میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تمام پیش نظر رکھ کے ہماری کوئک رسپانس ٹیمیں موجود ہیں، ہماری چیکنگ میکانزمز موجود ہیں، اور کافی حد تک ہم لوگ ہر وقت الرٹنس کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم پریونٹ کرنے کے بھی قابل ہیں، اور ہم اس کی جو ڈیٹرنس کے حوالے سے کام کرنے کی بھی بالکل استطاعت رکھتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے ابھی ہمیں ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ہم نے پنجاب پولیس کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ایس او پیز پر عمل کروائیں کرونا پہ. عید کے روز خاص کر کے قصاب جو ہے وہ بالکل ماسک پہنے اور یہ تمام چیزوں پہ عمل کرائیں. تو آپ نے اس میں کیا ہدایات جاری کی؟ ہم جی بالکل یہ جو ایس او پیز پہ ہم خود بھی عمل درآمد کر رہے ہیں، چاہے وہ ماسک پہننا ہو، ہاتھ کو صاف رکھنا ہو، جو ایک فزیکل ڈسٹینس ہے، میں اس کو سوشل ڈسٹینس کی بجائے ایک فزیکل ڈسٹینس کہتا ہوں، کیونکہ سماجی جو فاصلے اس سے لوگ عام طور پہ ہماری نہیں سمجھ پاتے کہ اس سے مطلب کیا ہے. تو فزیکلی ڈسٹینس کے 6-7 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں. نمازیں جتنی بھی مساجد میں ہو رہی ہیں وہ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. ہمارے اپنے بھی عید پہ کیا کر رہے ہیں؟ عید پہ خاص کر عید بھی بالکل اسی ایس او پی کے تحت ہوگی جی. اس کے تمام پولیس والے خود بھی فالو کریں گے،
اور گورنمنٹ کو ان SOPs پہ عمل درآمد کرانے کے لیے شہریوں سے جو پولیس کا رول ہوگا وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں. صحیح. یعنی انفرادی طور پر یہ عام فرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر SOPs پر کچھ طریقے سے عمل کر لیا، جو حکومت نے SOPs طے کیے ہیں، تو یہ تھوڑا ہی عرصہ ہے جو مشکلات کا باعث بنے گا اور پھر آگے ہمارے لیے آسانی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ اشفاق احمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دی لاسٹ آور میں مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بات کریں گے کچھ بھارت کی جو خطے میں امن کا دشمن ہے، چاہے وہ اس کے اپنے شہری ہوں، ان کے خلاف قانون پاس کرتا ہے، ان پر دھونس جماتا ہے، چاہے وہ اس کے ہمسائے ہوں تو ان کے خلاف بھی تخریب کاری میں ہمیشہ ملوث رہتا ہے. اس خطے میں تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار بھارت ہے. خطہ اگر آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت نے نئی فنڈنگ کہاں پر کی ہے؟ اور کل افغانستان کی جانب سے پاکستان پر حملہ کیا گیا، فائرنگ ہوئی جس کی زد میں آ کر ہمارا ایک فوجی جوان شہید ہو چکا ہے. وہ حملہ جو کروایا گیا اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ رانا صاحب سے اس کی تفصیل جانیں گے. رانا صاحب، بھارت نے اب کی بار کون سی تخریب کاری منظم طریقے سے ترتیب دے لی ہوئی ہے؟ اور دوسری جانب افغانستان سے کل والا حملہ، اس کا بیک گراؤنڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں یاسر، یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ اطلاعات دے رہا ہوں، بالکل مصدقہ اطلاعات. دیکھیں، بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کوئی محاذ قدم رکھا ہے، اور بھارت کی سب سے بڑی جو فنڈنگ ہوتی ہے نا، وہ بھارت کی سب سے بڑی فنڈنگ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. یعنی پاکستان کی کالا دھن تنظیموں کو پیسہ پہنچانا، پاکستان کے اندر ایسے گروپوں کو فنڈنگ کرنا جو پاکستان کے اندر قتل و غارت کرے. پاکستان کے اندر MQM کو کس طرح فنڈنگ کی گئی، MQM لندن کو، اس کے تو باقاعدہ ثبوت حکومت کی اداروں کے پاس ہیں. کن کن گروپوں کو فنڈنگ کی گئی، خاص کر بلوچستان کے اندر کس طریقے سے فنڈنگ کی گئی، پاکستان کے اندر کون کون سے گروپ کس طریقے سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے. اور اب جو نئی ہمارے پاس اطلاعات ہے اور جو اہم اداروں کے پاس بھی اطلاعات ہے کہ بھارت نے دوبارہ اربوں روپے کی فنڈنگ جو ہے وہ دوبارہ اس معاملے میں شروع کر دی، اور را کو اس کا خاص ٹاسک دیا گیا ہے. اور اس فنڈنگ میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ NDS کو بھی دیا گیا ہے. معاشی حالات تو تباہی کے دہانے پہ ہے، فنڈنگ کے لیے پیسے موجود. دیکھیں، بھارت کے پاس فنڈنگ کے لیے سے پیسے موجود ہے کہ بھارت جو ہے، بھارت، اسرائیل اور افغانستان، یہ ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے جو ہر صورت میں پاکستان کے خلاف ہے. اور انہوں نے چاہے ان کے ملک کے اندر لوگ بھوکے مر جائیں، چاہے وہاں پر جو مرضی ہو جائے، لیکن پاکستان کے خلاف فنڈنگ انہوں نے ہر صورت میں کرنی ہے. اس وقت افغانستان کے اندر 3 سفارتخانے جو ان کے ایسے ہیں، 3 قونصلیٹ جو ہیں، وہاں پر باقاعدہ دوبارہ سے بھارتی ونگز جو ہے، بھارتی انٹیلیجنس ونگ جو ہے، را کا ونگ وہاں موجود ہے. اس را کے ونگ میں خالی را نہیں ہے، وہاں پر را، موساد، NDS موجود ہے. یہ جب پاکستان کی طرف سے ایک خیر سگالی کا پیغام گیا، ایک افغانی فوجی کو جو زخمی تھا اسے مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد اور بڑی عزت کے ساتھ جب اسے اس کے ملک میں واپس بھیجا گیا، تو انہوں نے تو بھارت کے لیے یہ چیز کسی صورت میں قابل قبول نہیں تھی. بھارت تو افغانستان کو پاکستان کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے. بھارت تو ہر صورت میں چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن نہ رہے، بلکہ افغانستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی دہشت گردی ہوتی رہے. تو یہ پھر جیسے ہی وہ چاہتا ہے تو اس کی تھوڑی دیر بعد ایک قونصلیٹ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ کے اندر کالا دھن تنظیم جو ہے، جو پاکستان کے اندر مختلف جرائم میں ملوث تھی، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھی، اس کے 2 اہم رہنما، جس میں ایک ولی خان ہے اور ایک عبد الجبار ہے، یہ موجود ہوتے ہیں. وہاں پر را، موساد، NDS کے لوگ موجود ہوتے ہیں. پھر وہیں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو خیر سگالی کا ایک پیغام بھیجا ہے، اس کے جواب میں ہم دہشت گردی کریں، اور پھر چھپ کر پیچھے سے وار کیا جاتا ہے اور ہمارے ایک ساتھی کو شہید کر دیا جاتا ہے، پاکستانی ایک فوجی کو، ایک ایسے سپاہی کو جو پاکستان کی سرحد پر کھڑے ہوتے ہیں. صاحب، ایک آخری سوال، جس طرح کی افغانستان میں روز بروز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، افغان انفرا مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں تو کیا یہ نیکسس ٹوٹ جائے گا؟ جی بالکل ٹوٹ جائے گا، اور یہ ہر صورت میں ٹوٹے گا، کیونکہ سب سے زیادہ انٹرسٹ امریکہ کے بعد اگر افغانستان کے اندر کسی کو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے تو وہ بھارت ہے. بھارت کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ بھارت ہر صورت میں افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا چاہتا ہے. ایران سے وہ فارغ ہو گیا ہے، افغانستان سے فارغ ہو رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ فارغ ہونے سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ماحول پیدا کر دے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو. اور اب انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا کہ سندھ، بلوچستان، خاص کر بلوچستان ہے اور اس کے بعد سندھ ہے، ان 2 صوبوں میں انہوں نے دہشت گردی کا پلان بنایا ہے. اور اس دہشت گردی میں ٹارگٹ کلنگ ہوگی، اس دہشت گردی میں اہم اداروں کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور مذہبی فسادات محرم میں پیدا کرنے کے لیے بھاری فنڈنگ کی گئی ہے. یہ میں بالکل آپ کو ایک مصدقہ اطلاعات دے رہا ہوں. اور اس پر اہم ادارے جو ہیں ہمارے متحرک ہو چکے ہیں، بہت سی گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں، بہت سے جو ان کے بھارتی عزائم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں گرفتار بھی ہو جائیں گے. کون سی
مذہبی کالعدم تنظیم ان کے ساتھ رابطے میں ہے, کون سے گروہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے, کن کو کتنی فنڈنگ ہوئی, یہ سارے معاملات سامنے آ چکے ہیں. اور جو باقاعدہ کونسلیٹ جو ہیں وہاں پر بیٹھ کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, کہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے, یہ بات بھی بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے. اداروں کو اس حوالے سے خبر پہنچ چکی ہے, ادارے کارروائیاں کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو پکڑ کر ان سے تفتیش کا عمل بھی جاری ہے. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ہمیشہ محفوظ ہوگا, اور اس طرح کی تخریب کاری کرنے والوں کے خلاف پاکستان متحد ہو کر رہے گا. ناظرین, دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.